अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्केरी स्टोरीज। इस चैनल पे मैं आपकी भेजी हुई खौफनाक और हौलनाक कहानियों को नरेट करती हूँ। अगर आपके साथ, आपके किसी दोस्तों के साथ या किसी प्यारों के साथ कोई भी ऐसा वाकया पेश आया है तो आप मेरे साथ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं उनमें से बेहतरीन कहानियों की सिलेक्शन करके अपने चैनल पर नरेट करूंगी। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम, उन्होंने अपना नाम तो खैर नहीं बताया। उन्होंने कहा है कि मैं ये वाकया तो शेयर कर रहा हूं लेकिन मैं अपना नाम नहीं बता सकता किसी वजह से। उनकी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा गांव पहाड़ों में है। हम बचपन से पहाड़ों पर आते रहे हैं, इसलिए मुझे भी शिकार का बहुत शौक था। हम कुत्तों के साथ शिकार करने जाते थे। इस कहानी को पेश करते हैं मैं और मेरा दोस्त। इस शिकार उसे भी शिकार का बहुत ज्यादा शौक था। दरअसल गांव में हमारे साथ 8 लड़कों की एक टीम है जो शिकार खेलने जाते हैं। हम ज्यादातर सर्दियों में शिकार खेलते हैं। ये 2013 की सर्दियों की बात है। दिसंबर या जनवरी का महीना था। इसके मुताबिक मगरिब के बाद हम शिकार के लिए निकले तो शिकार करते हुए पहाड़ की गहराई में चले गए। जो लोग शिकार वगैरह में लगे होते हैं वो जानते हैं कि जब हम सबसे पहले तो एक या दो कुत्ते शिकार के लिए छोड़ देते हैं। जब वो शिकार के लिए कुछ चीज देखते हैं तो उनमें से एक कुत्ता या दो, दोनों ही भौंकना शुरू कर देते हैं। तो हम दूसरे कुत्तों को भी छोड़ देते हैं। शिकारी कुत्तों को ये तरबियत दी जाती है कि वो अपने मालिक के पास वापस आ जाते हैं दोबारा। यहाँ तक कि अगर वो बहुत लंबा भी इंतजार करते हैं, बहुत दूर भी चले जाएं, तो मालिक एक सीटी बजाता है तो वो वापस उनके पास आ जाते हैं। चुनाचे इस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। आधे घंटे बाद सारे कुत्ते वापस आ गए। रात के 11 या 12 बज रहे थे लेकिन मेरा कुत्ता वापस नहीं आया। दूसरे लड़के जो हमारे साथ थे वो तकरीबन 1 घंटे तक हमारे साथ बैठे रहे और कुत्ते का इंतजार करते रहे। ये करते करते रात का 1 बज चुका था लेकिन कुत्ता वापस नहीं आया। सर्दियों में तो रात के 9 बजे ही ऐसा लगता है जैसे आधी रात गुजर चुकी हो। इस वक्त सख्त सर्दी थी और हम भी जंगल में थे और इसके ऊपर रात के 1 बज रहे थे। तो लड़कों ने कहा कि यार तुम्हारा कुत्ता सुबह आ जाएगा, अब चलो हम वापस घर चलते हैं। सबने इस बात पर इत्तेफाक कर दिया लेकिन मैं वापस जाने पर राजी नहीं था। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों ने कहा कि हम कुत्ते को नहीं छोड़ेंगे और कुछ देर इस तरह हम उसका इंतजार करेंगे। और हमने कुछ देर इंतजार किया लेकिन कुत्ता वापस नहीं आया। तो उन्होंने फैसला किया कि वो वापस जाएंगे। मैं और मेरा बचपन का दोस्त, क्योंकि हम दोनों को शिकार का बहुत शौक था, इसलिए इसने कहा कि हम बाद में आ जाएंगे, आप लोग चले जाओ। कुत्ता मिल गया तो हम वापस आ जाएंगे। और लड़के वापस गांव आ गए और हम जंगल की तरफ चलने लगे। हम तकरीबन 1 घंटे तक जंगल में चहलकदमी करते रहे। हम सीटियां वगैरह बजाते रहे। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद एक तरफ से हमारा कुत्ता वापस आ गया। खैर हम बहुत खुश हुए और शुक्र भी किया कि ये कुत्ता मिल गया, क्योंकि ऐसे कुत्ते बहुत कीमती होते हैं और इस तरह इनका खो जाना बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो शिकार वगैरह का शौक रखने वाले इस कुत्ते को खो देने का बहुत ज्यादा दुख उन्हें महसूस होता है। उसके आने की खैर हमें बहुत खुशी थी। हमने इसे वापस लिया और हम भी घर की तरफ रवाना होने लगे। इस रात इतनी सर्दी थी और इतनी सर्दी के हम चादर में से हाथ तक बाहर निकालने को दिल नहीं कर रहा था और हम पहाड़ों पर चल रहे थे। इस वजह से हमें इतनी सर्दी महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए जल्द ही जैसे ही हम थोड़ा आगे आए तो हमारे कुत्ते को खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पीछे देखा और भौंकना शुरू कर दिया। फिर मेरा दोस्त कह रहा था कि इसे छोड़ दो। मैंने कहा नहीं नहीं, इसे मैं नहीं छोड़ सकता, ये फिर कहीं ना भाग जाए। लेकिन कुत्ता ऐसा बर्ताव कर रहा था कि हम इसे छोड़ दें और वो भाग जाए। हमने टॉर्च के साथ चारों तरफ देखा कि शायद कोई शिकार नजर आ गया हो, क्योंकि कुत्ते तभी भौंकते हैं जब उन्हें शिकार अपनी तरफ नजर आ रहा हो, तो शिकार उन्हें अपनी तरफ मतवज्जो कर रहा हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमने ऐसा करने की कोशिश की कि हम थोड़ा परेशान हो गए कि ये हुआ क्या है, तो मैंने कुत्ते को छोड़ दिया। यकीन करें, कुत्ता इस तरह सामने वाले हिस्से की तरफ जाता है
وہاں بھی چھوٹی چھوٹی کوئی جھاڑیاں تھیں اور پھر وہاں جا کے پھر واپس آ جاتا ہے۔ وہ دوبارہ گیا اور پھر اسی طرح وہ واپس آ گیا۔ جب وہ تیسری یا چوتھی بار اسی جگہ گیا تو ہمیں ایسا لگا جیسے کتے کو کسی نے کوئی زوردار چیز ماری ہو، اور وہ بھونکتا ہوا واپس ہمارے پاس آ گیا، بالکل اسی طرح کی آواز، اور بھاگ کر وہ گیا اور واپس آ گیا۔ پھر ہم نے اس کو ذرا پاس جا کے دیکھا کہ ہم دیکھیں تو صحیح جھاڑیوں میں ایسا کیا ہے جو کتا بار بار جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ کتے نے پھر سے چھلانگ لگائی اور اس سمت جانے کی کوشش کرنے لگا، تو ہم وہاں چلے گئے اور دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ملا، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ جب شکاری کتا جارحانہ طور پر ایسے بھونکتا ہے تو اس کو شکار نظر آتا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ اس سے کچھ ایسا نظر بھی نہیں آ رہا، پھر یہ ایسا کیوں بھونک رہا ہے؟ پر ہم بے خبر تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ معمول کے لحاظ سے کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ہم دونوں لڑکے اکثر شکار پہ چلے جایا کرتے تھے، لیکن آج کچھ عجیب سا خوف اور عجیب سا ڈر ہمارے درمیان تھا۔ ہم وہاں سے کتے کو پکڑ کر چلنے لگے۔ شاید میرا دوست بات سمجھ گیا تھا، لیکن میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جب ہم وہاں سے نکلے اور ہم جس راستے پر چل رہے تھے وہ بالکل پہاڑ کے بیچ میں تھا، ایک طرف پہاڑی اور دوسری طرف ڈھلوان۔ تو ہمیں ایسا لگا جیسے اوپر سے کوئی چیز دوڑ رہی ہو، پتھروں پر قدم رکھ کر جھاڑیوں سے ٹکرا رہی ہو، یہ دوڑتا ہوا کوئی نیچے آ رہا ہو۔ اس لیے جب ہم نے ٹارچ کو اس سمت میں روشن کیا تو اچانک آواز بلند ہو گئی، وہی پاؤں کے چلنے کی آواز، لیکن جب ہم اس کی طرف دیکھنا شروع کیا تو آواز آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ میں نے کتا پکڑا ہوا ہے، تم ایسا کرو اوپر جا کے دیکھو گے کیا چیز ہے، پر وہ بات کی نوعیت کو بھانپ چکا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ نہیں نہیں چھوڑو، ہم گھر چلتے ہیں۔ خیر ہم آگے بڑھنے لگے۔ ہم 3-4 قدم ہی آگے گئے کہ جیسے ہی ہم نے اس طرف دیکھا ہمارے سامنے کچھ ایسا تھا جیسے گدھے یا بکری کا بچہ ہو۔ ہم نے اس کی طرف دیکھا، 4 ٹانگیں تھی اس کی، یہ بالکل ہمارے سامنے سے گزر کر ڈھلوان کی طرف نیچے چلا گیا۔ اوپر سے اس کے آنے کی آواز سنائی دی، لیکن جب وہ ڈھلوان سے نیچے گیا تو وہاں جاتے اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے اسے دیکھا اور میرے دوست نے بھی، شاید وہ ایسے جا رہا تھا لیکن آگے جاتے ہی اس کا نظر آنا ہمیں بند ہو گیا۔ ہم وہاں ڈرنا شروع ہو گئے اور میرے دوست نے کہا یار یہاں تو حالات بہت خراب ہیں، بہت بری مطلب کچھ عجیب ہی چل رہا تھا ہمارے ساتھ۔ ہم دونوں نے درود شریف اور جو بھی ذہن میں آ رہا تھا آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ وہاں میرا دوست اور میں، ہمارا بہت برا حال تھا، ہم نہیں بتا سکتے کہ ہم کس قدر ڈر چکے تھے۔ ہم دونوں ویسے بھی سگریٹ پیتے تھے تو سنا تھا کہ اگر جو ایسی کوئی چیز ہوتی ہے وہ آگ کے شعلے کے قریب نہیں آتی، تو میرے دوست نے خود بھی سگریٹ سلگا لی اور مجھے بھی سگریٹ دے دی۔ ہم دونوں سگریٹ پینا شروع ہو گئے۔ ہم اس طرح چل رہے تھے، ہم ابھی گاؤں سے تھوڑا پیچھے تھے کہ وہاں پر بھی، گاؤں سے تھوڑا پیچھے بھی درخت ہیں زمین پر بہت بڑے بڑے، اور ہمیں وہاں پر ایسا فیل ہوا کہ درختوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے اوپر سے کوئی آوازیں آ رہی ہوں، جیسے کوئی چیز چھلکا اتار کر چھیل رہی ہو اور اس چیز کو توڑ توڑ کر کھا رہی ہو، چبا رہی ہو۔ اوپر سے ایسی آوازیں ہمارے کانوں میں گونجنے لگی۔ درخت، لیکن ہم نے ٹارچ آن کر کے جب دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ یقین کریں اس وقت خوف کی ایسی کیفیت تھی جو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ آپ تو اس وقت صرف یہ کہانی سن رہے ہیں، لیکن آپ ایک دفعہ اس سچویشن کو امیجن کر کے دیکھیں کہ سردیوں کی اندھیری رات اور ایسے چیزوں کی کبھی آوازیں آنا، کبھی ایسی چیزیں نظر آنا، اور رات کا 1-2 کا پہر، تو بہت ہی خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یقین کریں میں ابھی یہ کہانی اکیلا کمرے میں بیٹھا لکھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، جیسے یہ سارا کچھ ابھی میرے پر طاری ہو رہا ہے۔ خیر جیسے ہی کوئی بہت بھاری قدم اٹھا کر زمین سے نیچے دے رہا ہو ہمیں ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ آواز بظاہر ہمارے پیچھے سے آ رہی تھی اور ہم اپنے کتے پر قابو نہیں پا رہے تھے، تو میرا دوست مجھے بتاتا ہے کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا اور آگے بڑھتے رہو۔ جب اس نے یہ کہا تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ کوئی اور بات ہے۔ اس رات شاید دھند اور سردی بھی بہت تھی، لیکن مجھے اس وقت پسینہ آ رہا تھا۔
میں نے اپنی زندگی میں اس قدر خوف کبھی محسوس نہیں کیا، نہ کبھی دیکھا، نہ کوئی خوف کا عالم میں نے ایسا محسوس کیا جو میں اس رات پہلی دفعہ محسوس کر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں مارے خوف کے بے ہوش ہو جاؤں گا۔ خوف اتنا زیادہ تھا کہ وہ کتا بھی ہمارے ہاتھ سے بھاگ گیا۔ اس کو میرے دوست نے قابو کر لیا۔ ہم اللہ اللہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے اور اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ دوست بھی اس کے گھر چلا گیا اور میں نے کتا بھی اسے دے دیا کہ اس کو اپنے گھر باندھ لو، میں صبح لے جاؤں گا۔ اس لیے میرا گھر گاؤں سے تھوڑا باہر تھا، چنانچہ میں اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ تقریباً ایک کلومیٹر پیدل چلنا میرے گھر کے دور کا سفر تھا۔ اپنے دوست کے جانے کے بعد اسی راستے پر مجھے اچانک بلی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو کچھ نہیں ہوتا اور میں مزید پریشان ہو جاتا ہوں۔ اچانک مجھے کوئی اوپر سے جیسے کوئی دیکھ رہا ہو، لیکن جیسے ہی میں دوبارہ دیکھتا ہوں تو وہاں پر پھر کوئی نہیں ہوتا۔ خیر، میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا وہاں سے نکلا اور میں اپنی غلطی سمجھ رہا تھا کہ میں نے کتا بھی اسے دے دیا، کیونکہ اس کتے نے جنگل سے یہاں تک کے سفر میں ہماری بڑی حفاظت کی تھی۔ پھر جب میں اچانک گلی کی طرف مڑا تو مجھے معلوم ہوا جیسے کوئی لڑکا ہے جس کا قد تقریباً 121 فٹ کا ہے اور وہ میری طرف آ رہا ہے، گلی سے نکل کر میری گلی میں داخل ہو رہا ہے۔ مجھے بالکل اس کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد میں گھر کو پہنچا تو گھر کے تمام افراد اندر سو رہے تھے۔ میری چارپائی باہر برآمدے میں پڑی ہوتی تھی، اس لیے میں باہر برآمدے میں سوتا تھا اور پھر کبھی کبھار میں چھت پر بھی چلا جاتا تھا۔ میں ابھی جا کر چارپائی پر لیٹا تو مجھے کبھی چھت سے بلی کے آنے کی آوازیں آتی تو کبھی دیوار کے باہر سے بکری کی۔ بس میں کسی طرح پریشانی میں وہ رات گزاری۔ کبھی دروازہ کھٹکھٹاتا تو کبھی کیا آوازیں سنائی دیتی۔ میں کسی طرح ڈرتے ڈرتے سو گیا۔ پھر صبح تک دیکھا تو مجھے شدید بخار تھا اور میں بخار میں 2-3 دن اسی حالت میں پڑا رہا۔ میرا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے گھر میں کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا، لیکن جب اگلے دن بخار چڑھا مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو سارا واقعہ پیش کر دیا۔ انہوں نے مسجد میں امام صاحب تھے، وہ تھوڑا بہت اس بارے میں جانتے تھے، تو ان کو بلا لیا۔ انہوں نے مجھ سے سب کچھ پوچھا۔ میں نے ساری بات بتائی کہ امام صاحب اسی گاؤں کے رہنے والے تھے اور اب وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ بہت پرانی جگہ ہے اور بہت سے لوگ اس جگہ سے ڈرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اور بات بھی بتائی کہ ہمارے گاؤں کا ایک آدمی تھا جس نے دن کے وقت وہاں، اللہ جانے کیا ہوا اس کے ساتھ، وہ وہاں گیا اور جیسے ہی سارا دن گزر گیا تو اس کے گھر والے اسے ڈھونڈنا شروع ہو گئے کہ وہ ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹا۔ تو جیسے اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو اسے اسی جنگل میں اسی جگہ پر مردہ حالت میں پایا گیا۔ اس کی کمر پر ہاتھ کا ایک بڑا نشان موجود تھا۔ تیسرے یا چوتھے دن جب میں اس کے گھر گیا اپنے دوست کے، تو میرے دوست کی بھی یہی حالت تھی، وہ بھی مارے بخار کے بہت بری حالت میں پڑا تھا۔ اور جو کتا تھا اس کے بھائی نے بتایا کہ اس کتے کے جسم پر بہت زیادہ نشانات تھے، جیسے اسے کسی نے بہت مارا ہو۔ کتا بھی اس دن سے بیمار ہو گیا تھا پر وہ صحت یاب نہ ہو سکا۔ اس کا بہت علاج ہوا لیکن 1 ہفتے کے بعد وہ مر گیا۔ اب جب وہ مر بھی گیا لیکن اس کے جسم پر سارے ویسے نشانات تھے، وہ نشانات اور واضح ہو گئے۔ ہم تو اللہ اللہ کر کے اپنی جان بچا کے نکل آئے، لیکن وہ خوف ابھی تک ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تھی میری کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے چینل پر ضرور شیئر کریے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔